दामाद जब घर आता मेरी सास बहुत खुश होती और दोनों बंद कमरे में बातें करते। एक दिन सास को डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि मैंने अपनी बेटी की शादी की तो वो बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर मैं भी मुतमईन हो गई। मगर मैंने एक बात बड़ी शिद्दत से नोट की कि जब भी दामाद हमारे घर मिलने के लिए आता था मेरी सास बहुत खुश हो जाती थी और बात बेबात हंसती मुस्कुराती रहती। दामाद मेरा सगा भांजा था, मेरा कोई बेटा नहीं था। इसी वजह से हमेशा बेटों की कमी पूरी करता आया था। मेरा कहना मानता था। मुझे कोई भी काम होता तो मैं उसे ही फोन करके बुलाती और वो पहली फुर्सत में हमारे घर पहुंच जाता। हुआ कुछ यूं कि इस बार वो घर आया तो मेरी सास उसको बगौर देख रही थी। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा तो मजाक में गाल पर थपकी भी दी, जिसकी वजह से वो शर्मा गया। अब तो ये हर बार का मामूल बन गया कि जब भी वो घर आता उसे देखकर मेरी सास के चेहरे के तासुरात बदल ही जाते। एक रोज वो उसे कहने लगी, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है, मेरे कमरे में चलो। ये कहकर वो उसे अपने कमरे में ले गई और मैं चाय बनाने के लिए चली गई। जब मैं चाय की ट्रे लेकर उनके कमरे तक पहुंची तो कमरे का दरवाजा बंद देखकर मैं दरवाजे से कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश करने लगी। मगर जब कोशिश करने के बावजूद एक भी बात सुनाई न दी, मैं वापस चली गई और खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों हंसते मुस्कुराते कमरे से निकले और मामूल के मुताबिक बातों में मसरूफ हो गए। अगले दिन मेरी सास कहने लगी, आसिफा मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी एक दोस्त के घर ले जाना चाहती हूँ। मैं हैरान होकर बोली, अम्मा जान, मेरी शादी को 24 साल हो गए हैं। आज तक ना तो आपकी कोई दोस्त इस घर में आई है और ना ही आप किसी के घर गई हो। या आज अचानक आपकी दोस्त कहाँ से वारिद हो गई? मेरी बात सुनकर उनको गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, अपने से बातें ना बना, तुझे क्या मालूम मेरी कितनी दोस्तें हैं कितनी नहीं। तो मेरे साथ स्कूल थोड़ी जाती थी। उन्होंने मुझे डांट कर चुप करा दिया तो मैं चुपचाप तैयार हो गई। अब हम दोनों अपने घर से निकल पड़ी। वो पैदल चलती जा रही थी और मैं उनके साथ चलते हुए अब शदीद थकन महसूस करने लगी थी। आज न जाने उनका इरादा कहाँ भटकने का था, जो सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर मैं खामोशी से उनके पीछे चलती रही। 1 घंटा पैदल चलाने के बाद आखिरकार वो एक कच्ची आबादी में मौजूद एक लकड़ी के दरवाजे के सामने रुक गई और से बजाने लगी। दरवाजा एक 10 साल के बच्चे ने खोला। दरवाजा खोलकर वो हैरान परेशान सा हम दोनों की तरफ देखने लगा तो मैंने सास की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वो कहने लगी, मुसर्रत को बुला, बोल उसकी दोस्त राशिदा आई है जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। सासू माँ ने हुक्मिया अंदाज में कहा तो बच्चा कहने लगा, यहाँ तो कोई मुसर्रत नहीं रहती। 2 साल पहले मेरे बाबा ने ये घर खरीदा है और हम लोग यहाँ रहते हैं। ये कहकर वो घर के अंदर गया और खट से दरवाजा बंद कर दिया। मेरी सास ने अपने सर पर हाथ मारा और कहने लगी, कमबख्त, मुझे बताकर भी ना गई, बेवफा ना हो तो। अब हम वापसी का सफर तय करने लगे। मुझे बड़ा गुस्सा आया मगर मैं चुप ही रही। अगले दिन मेरी सास बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उनके अंदाज से बेचैनी नुमाया थी। जब मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, अपना आसिफ इतने दिन से नहीं आया, उसे कहो चक्कर ही लगा ले। मैंने अपने दामाद का नाम सुनकर कहा, उसे इस घर में आने के अलावा भी बड़े काम होते हैं, जब आना होगा तो आ जाएगा। मेरी बात पर कोई तवज्जो दिए बगैर वो उदास हो गई और जैसे ही तेज हवा से दरवाजा हिलता फौरन दरवाजे की तरफ देखती। शाम हुई तो वो मायूस होकर अपने कमरे में चली गई। मैं शाम के चाय उनके कमरे में लेकर गई तो वो एक तस्वीर हाथ में लिए उससे बातें कर रही थी। आसिफ, तेरी बेवफाई मुझे मार डालेगी, ना तड़पा मुझे कमरे में आता देखकर उन्होंने तस्वीर तकिए के नीचे छुपा दी और खुद मेरी तरफ मुतवज्जे हो गई, जैसे अभी 1 सेकंड पहले वो किसी से बात ही ना कर रही हूँ। मैंने उनको चाय का कप पकड़ाया और कमरे से बाहर निकल गई। मेरा शक यकीन में बदल रहा था। इस उम्र में उनको ऐसी हरकतें बिल्कुल सेफ नहीं देती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम शदीद गुस्से में थी कि बेटी का फोन आया। दुआ सलाम के बाद कहने लगी, अम्मी घर आने के लिए बड़ा दिल मचल रहा है, कल आसिफ की छुट्टी है, सोच रही हूँ कि उनके साथ ही आ जाऊं। मैंने फौरन कहा, नहीं, कल तो हमने एक दावत में जाना है, तुम फिर किसी दिन आ जाना। ये सुनकर मेरी बेटी उदास हो गई और उसने फोन बंद कर दिया। मुझे इसका एहसास था लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि घर आकर बेटी अपनी दादी और शौहर के दरमियान बेतकल्लुफी देखकर परेशान हो। मैं खुद अपने तौर पर इस मसले को हल करना चाहती थी। खैर हुआ कुछ यूं कि मेरी सास के सर में शदीद दर्द हो गया
اور وہ درد سے کراہنے لگیں۔ مجھے گھر میں سر درد کی دوا نہ ملی تو میں انہیں بتا کر میڈیکل اسٹور سے دوا لینے چل دی۔ جب میں دوا لے کر واپس آئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور میرا داماد آصف کی بائک باہر کھڑی تھی۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی اور میں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو کر اپنی ساس کے کمرے کی طرف بھاگی تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی کہ ان کے کمرے کا دروازہ لاک تھا اور میرے داماد کی چپل ان کے کمرے کے باہر پڑی ہوئی تھی۔ میں دبے قدموں کمرے کی دوسری طرف گئی اور سیڑھی دیوار سے لگا کر روشن دان کے ذریعے کمرے میں جھانکنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ دونوں میرے بالکل سامنے تھے اور ان کی آواز بھی مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میرا داماد میری ساس کے قریب بیٹھا تھا اور میری ساس ہاتھ میں ایک تصویر پکڑے رو رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھے کبھی معاف نہیں کیا۔ میرا دل ہمیشہ اس کے لیے تڑپتا ہے۔ جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں اس کا چہرہ آنکھوں میں سما جاتا ہے، بالکل میرے آصف جیسی چال ڈھال اور بات کرنے کا انداز ہی نہیں بلکہ چہرہ اور نام بھی ایک جیسے ہیں۔ اتنی مشابہت دیکھ کر تمہارے اندر ہی مجھے اپنا بھائی آصف نظر آتا ہے۔ میرے داماد نے ساسو ماں کو گلے لگایا اور کہنے لگا، آپ بالکل پریشان نہ ہو، مجھے اپنا بھائی آصف ہی سمجھے۔ یہ دیکھیں آج بھی میں آپ کے لیے چیز لے کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکالا اور میری ساس کی طرف بڑھایا تو لفافہ دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ جلدی سے لفافہ کھولا اور اس کے اندر سے 2 بڑے بڑے گلاب جامن نکال کر کھانے لگی۔ میں حیران ہو کر سیڑھی سے اتری اور سیڑھی کو وہاں سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد داماد نے دروازہ کھولا تو میں نے خود کو کچن میں کھانا بناتے ہوئے مصروف ظاہر کیا تاکہ انہیں شک نہ ہو کہ میں انہیں دیکھ چکی ہوں۔ وہ دونوں خوشی خوشی کمرے سے نکلے اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر معمول کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ داماد کے جانے کے بعد میں نے ساس سے کوئی سوال نہ کیا۔ اگلے دن میری ساس کی حالت بہت بگڑ گئی۔ بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے سر میں شدید درد تھا اور شوگر کی وجہ سے پورا جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ میں نے انہیں بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو ایک پڑوسن کی مدد سے انہیں ٹیکسی میں بٹھا کر اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور بتایا کہ میٹھا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے شوگر لیول بہت بڑھ چکا تھا، جس کا اثر ان کے دماغ پر بھی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذہن سالوں پرانی باتوں کی کھوج میں لگا رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مختصر بتا کر دوائیں تجویز کی اور ساتھ پرہیز کرنے کی بھی سختی سے تاکید کی۔ گھر آنے کے بعد میں ان کا بہت خیال رکھنے لگی۔ میری بیٹی کی طبیعت خراب تھی تو داماد اکیلا ہی میری ساس کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے آ گیا۔ داماد کو دیکھ کر میری ساس کے چہرے پر تازگی پھیل گئی اور وہ مسکرانے لگی۔ میں نے جائزہ لیا مگر بظاہر انجان رہی۔ میری ساس نے کانپنے کی اداکاری کی اور کہا، یہاں بڑی سردی لگ رہی ہے، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے آصف بیٹا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ آصف نے میری ساس کو سہارا دے کر اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ میں جان بوجھ کر کچن میں آ گئی۔ اب مجھے سیڑھی پر چڑھنے کی فکر تھی اور نہ ہی کان لگا کر ان دونوں کی باتیں سننے کی ضرورت۔ سو میں بڑے پرسکون انداز میں اپنی ساس کا پرہیزی کھانا اور داماد جی کے لیے چکن کڑھائی بنا رہی تھی۔ میرے لب گنگنا رہے تھے اور دل ہی دل میں اپنے پلان کے کامیاب ہونے پر میرا دل بہت خوش تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دروازہ بجایا تو آصف نے دروازہ کھول دیا۔ میری ساس کچھ چبانے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر منہ صاف کرنے لگی اور چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا، کہیں میں انہیں چوری چھپے کھاتے ہوئے نہ دیکھ لوں۔ کیا کھا رہی ہیں اماں؟ میں نے پوچھا تو داماد صاحب گھبرا کر بولے، ارے کچھ نہیں خالہ جی، میں بس ذرا سی جلیبی لے آیا تھا اماں کے لیے۔ اس نے ہکلا کر کہا تو اسی وقت میرا شوہر پولیس کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا اور آصف کو گرفتار کر لیا۔ آصف اس اچانک مصیبت پر بوکھلا گیا۔ میں نے سامنے رکھے ڈریسنگ ٹیبل پر ریکارڈنگ پر لگا موبائل اٹھا کر پولیس کے حوالے کیا، جس میں آصف کے خلاف ریکارڈنگ کی صورت میں ثبوت موجود تھا۔ پولیس نے آصف کو گرفتار کر لیا اور ہم سب نے اماں کو آڑے ہاتھوں لیا، جو آصف کی باتوں میں آ کر اپنی جان کی دشمن بن بیٹھی تھی۔ میری بیٹی کو فون پر جب یہ باتیں معلوم ہوئی تو فوراً گھر چلی آئی اور میرے گلے لگ کر کہنے لگی، اماں میں اس دھوکے باز کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس نے تو میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ اس نے ہمارے اس بڑے سے مکان پر قبضہ کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ گھر دادی اماں کے نام ہے تب ان کی جان کا دشمن ہو گیا۔ اس نے کئی بار مجھ سے تقاضا کیا کہ میں جائیداد میں سے اپنا حق طلب کروں، مگر میں ایسا نہ کر سکی تو وہ سمجھ گیا کہ دادی کے انتقال کے بعد ہی ایسا ممکن ہے۔ آصف نے ہمارے ساتھ بڑا ہی گھنونا کھیل کھیلا تھا۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ میں نے سوچ دیا کہ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بھانجے کو میں نے ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا وہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ پولیس نے آصف کی ایسی مہمان نوازی کی کہ اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ میری ساس رو رو کر معافی مانگتے ہوئے بولیں کہ سارا قصور ہی میرا ہے، میں ہی سے مٹھائی منگوایا کرتی تھی، اس بچے کو معاف کر دو، اس نے یہ سب میری محبت میں کیا ہے۔
میں نے مسلسل ان کی یہ بات سنی تو اس بار جل بھن کر جواب دیا، بس کر دیں اماں، اسے آپ سے نہیں بلکہ اس جائیداد سے پیار تھا، اسی لیے آپ کو میٹھا کھلا کر شوگر لیول ہائی کر کے اوپر پہنچانے کے چکر میں تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس جائیداد کی اکلوتی وارث ہماری بیٹی ہے اور داماد ہونے کے ناطے وہ بھی برابر کا حصہ دار ہے۔ لیکن بیوی نے بھی مطالبہ پورا نہ کیا تو گھٹیا پن پر اتر آیا اور کچھ نہ کر سکا تو میٹھا زہر بوڑھی دادی کے معدے میں اتار کر اسے اوپر پہنچانے کی تیاری کرنے لگا۔ اگلے دن میری بہن شرمندہ چہرہ لے کر آ گئی اور کہنے لگی، میرے بیٹے کو معاف کر دو، اس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، لیکن تم لوگ بڑے ہو، اپنا ظرف بڑا کرو، بیٹا نہ صحیح داماد سمجھ کر ہی اسے معاف کر دو۔ مگر میں نے معاف کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا، اگر تم اس نالائق کی ماں بن کر آئی ہو تو ابھی واپس چلی جاؤ، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں، لیکن اگر تم میری بہن بن کر آئی ہو تو ٹھیک، ورنہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے سختی سے کہا اور ہم نے کیس واپس لینے سے انکار کر دیا۔ میری بیٹی اپنے شوہر کی جدائی میں سوکھ کر کانٹا بن گئی تھی، چاہے جیسا بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، اسے یاد تو آتا تھا، یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی اور عجیب کشمکش میں گرفتار تھی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ میری پیاری بیٹی جو دن رات دادی کی خدمت میں مصروف تھی، بے آرامی کی وجہ سے بیمار ہو گئی۔ میں نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا، مگر نیند پوری کرنے کے باوجود اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور ہمیں ننھے مہمان کی آمد کی خوشخبری سنا دی۔ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں اس وقت خوش ہونا چاہیے یا دکھی۔ خیر میں نے اپنی بیٹی کا بھرپور خیال رکھا، اس کے آرام اور غذا کا خیال رکھنے کے باوجود بھی وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بڑی فکر مند تھی۔ 3 ماہ بعد داماد جیل سے رہا ہو کر آ گیا۔ ایک دن میں اپنی بیٹی کو ماہانہ چیک اپ کے لیے لے کر گئی ہوئی تھی کہ گھر پر آصف آ گیا۔ اسے میری ساس سے معافی مانگی۔ میری ساس جنہیں دنیا کی چالاکیوں کا زیادہ علم نہیں تھا، اس نے داماد کو معاف کر کے گلے لگا لیا۔ ہم دونوں جب گھر میں آئیں اور آصف کو اپنے گھر میں دن دناتے دیکھا تو بہت غصہ کیا۔ میری بیٹی نے گھر میں قدم رکھتے ہی اسے گھر سے باہر جانے کا کہا، مگر وہ ڈھیٹ بن کر کھڑا ہو گیا اور میری بیٹی کا ہاتھ تھام کر بولا، جانے من، آج میں تمہارے بغیر اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر میری بیٹی کو غصہ آ کر اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ آصف جو جیل سے بہت کمزور ہو کر آیا تھا، بیوی کے تھپڑ کی تاب نہ لا سکا اور لہرا کر زمین پر آ گرا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا، اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی جس سے بے انتہا محبت کرتی ہے یوں سب کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ مار سکتی ہے۔ ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ غور سے دیکھا تو وہاں پچھتاوے کی لکیر تھی اور آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگا لیا اور اس کی ہمت کو سراہا جس نے لالچی شوہر کو بھری محفل میں تھپڑ دے مارا تھا۔ دن خاموشی سے گزرتے رہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے دن رات کا فرق بھلا دیا تھا۔ ماں بننے کا خیال ہر لڑکی کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ میری بیٹی بھی آنے والے وقت میں اپنے خوبصورت بچے کو گود میں لینے کا سوچ کر بہت خوش تھی۔ ایک صبح میری چاند سی بیٹی نے شہزادے کو جنم دیا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ بیٹے کی کمی پوری ہونے کا وقت شاید اب آیا تھا۔ میں نے اپنے نواسے کو گود میں اٹھا کر بہت پیار کیا۔ ایک چھوٹا سا کھلونا ہم سب کو مل گیا تھا جسے پا کر ہم سب بہت خوش تھے۔ ایک دن صبح کے وقت میری بیٹی جلدی اٹھ کر اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اتنی صبح سویرے کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکرائی اور بولی کہ اپنا سامان پیک کر رہی ہوں اماں، اپنے گھر جانا ہے مجھے۔ میں حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ میرے قریب آئی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، میں اپنے بچے کو باپ سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ مجھے یاد ہے اماں، جب میں چھوٹی تھی تب ابا تجھے جہیز نہ لانے کا تانا دیتا تھا تو چپ چاپ میری خاطر سب سہ لیتی تھی۔ مجھ پر بھی ابھی وہی وقت آ پڑا ہے ماں، میں نے بھی یہ سوچ کر اس دنیا میں کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے، اپنے بچے کی خاطر آصف کو قبول کرنا ہے۔ میں اپنے بچے کو ماں اور باپ بن کر پالنے کی کوشش شاید کر لوں، مگر میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں کبھی آصف کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اماں۔ میری بیٹی نے اطمینان سے آنکھیں موند کر میرے کاندھے پر سر ٹکایا تو میں نے دل سے اس کی خوشیوں کے لیے دعا کی۔